मरियम नवाज को मिल गई मोहलत फिर से एक बार। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने किया नया वार। यूसुफ रजा गिलानी पाए सेनेट में ऑपोजिशन लीडर करार। आज से 8 माह पहले भी मरियम नवाज नैब से बिना तफ्तीश के वापस आ गई थी और आज 8 माह बाद भी नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी गई। आज से 8 माह पहले भी धौंस धमकी और चढ़ दौड़ने की सियासत कामयाब रही और 8 माह बाद भी धौंस और धमकी की सियासत कानून पर हावी हो गई। बदला है तो क्या? बदला है सेनेट में ऑपोजिशन लीडर। नाज़रीन, इन सब मामलों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करते चलूं। मामला फ़हम है। मैं उनसे कहूँगा कि ये डरे हुए हुक्मरानों के जो है वो कहने पे आप कोई ऐसा अमल ना कीजिएगा। अगर कोई ऐसा अमल हुआ और उसके जो भी नताइज निकलेंगे, उन नताइज की ज़िम्मेदारी जो है इन हुक्मरानों को बाद में और आपको पहले बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपकी फिर बकाया नौकरी जो है वो इंक्वायरियों, तफ्तीशों और अदालतों में जो है वो गुजरेगी। होम सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो कि जिन्होंने हमारे साथ साल हा साल काम किया है, वो अच्छे ऑफिसर हैं, मामला फ़हम है। मैं उनसे कहूँगा कि ये डरे हुए हुक्मरानों के जो है वो कहने पे आप कोई ऐसा अमल ना कीजिएगा। अगर कोई ऐसा अमल हुआ और उसके जो भी नताइज निकलेंगे, उन नताइज की ज़िम्मेदारी जो है इन हुक्मरानों को बाद में और आपको पहले बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपकी फिर बकाया नौकरी जो है वो इंक्वायरियों, तफ्तीशों और अदालतों में जो है वो गुजरेगी। होम सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो कि जिन्होंने हमारे साथ साल हा साल काम किया है, वो अच्छे ऑफिसर हैं, मामला फ़हम है। मैं उनसे कहूँगा कि ये डरे हुए हुक्मरानों के जो है वो कहने पे आप कोई ऐसा अमल ना कीजिएगा। अगर कोई ऐसा अमल हुआ और उसके जो भी नताइज निकलेंगे, उन नताइज की ज़िम्मेदारी जो है इन हुक्मरानों को बाद में और आपको पहले बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपकी फिर बकाया नौकरी जो है वो इंक्वायरियों, तफ्तीशों और अदालतों में जो है वो गुजरेगी। होम सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो कि जिन्होंने हमारे साथ साल हा साल काम किया है, वो अच्छे ऑफिसर हैं, मामला फ़हम है। मैं उनसे कहूँगा कि ये डरे हुए हुक्मरानों के जो है वो कहने पे आप कोई ऐसा अमल ना कीजिएगा। अगर कोई ऐसा अमल हुआ और उसके जो भी नताइज निकलेंगे, उन नताइज की ज़िम्मेदारी जो है इन हुक्मरानों को बाद में और आपको पहले बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपकी फिर बकाया नौकरी जो है वो इंक्वायरियों, तफ्तीशों और अदालतों में जो है वो गुजरेगी। होम सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब। नाज़रीन, तो ये थी राना सनाउल्लाह की स्पीच 26 मार्च से एक दिन पहले की, किस तरह वो इदारों को धमका रहे थे और ऐसे ही कुछ अल्फाज इस्तेमाल करती रही है मरियम नवाज और किस तरह वो इदारों को धमकाती रही हैं। एक छोटा सा क्लिप उनका भी देखते चलिए। दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आएगी मरियम, इंशाल्लाह नैब में आएगी। खातिर जमा कर रखो, जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आम भी नैब को अपनी इंतकाम का निशाना बनाएंगे, वो वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह। जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। आएगी मरियम, इंशाल्लाह नैब में आएगी। नाज़रीन, आपने इस क्लिप में देखा किस तरह मरियम नवाज ने इदारों को धमकियां लगाई, ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार। तो इन सब मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं राजा वाकिफ कियानी साहब और PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं राबिया नसीम फारूकी साहिबा और PTI से मौजूद हैं आशा इकबाल साहिबा। तो सबसे पहले हम चलते हैं राबिया नसीम साहिबा की जानिब, उनसे जानते हैं आखिर क्या वजह है कि इस तरह इदारों को धमकियां लगाकर नून लीग साबित क्या करना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे। देखिए, धमकियां इदारों को जो आप कह रही हैं दे रहे हैं, धमकियां बेसिकली नहीं हैं। हम
وارن کر رہے ہیں، جیسے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ سب سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کس گہرے کنویں میں گر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کسی کو تو سٹانس لینا ہے، کہ کسی نے تو کھڑے ہونا ہے. کہ ابھی آپ کے پاس ایک ابھی اگزامپل آئی ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو متفقہ جو اپوزیشن لیڈر تھا، وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے مل کے جو ہے وہ اپنا بنا لیا. حالانکہ 11 کی 11 جماعتوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ چیئرمین سینٹ اگر ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اور ڈپٹی جو ہوں گے وہ جے یو آئی کے ہوں گے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوگا. تو وہ دیکھیے اتنی چھوٹی سی سیٹ کے لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ بک گئے ہیں تو بس خدائی پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن عوام دیکھیں، عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ ہم جو ہے ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے، یا عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں. عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. جو حالات مہنگائی کی ہوگی اور جس دلدل میں ہمارا ملک پھنستا جا رہا ہے، کوئی تو خدا را اس ملک کے لیے کھڑا ہونا، یا وہی دوبارہ سے وہی چیزیں ہوتی رہیں گی جو کہ پہلے ہوتی رہی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام اس بات کو جو ہے وہ بہت اپریشیٹ کر رہی ہے کہ کوئی تو کھڑا ہوا ہے ہمارے لیے، کوئی تو ہماری آواز بنا ہے. ورنہ تو لیکن رابعہ صاحبہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہر دفعہ پی ایم ایل این باتوں میں کیوں آ جاتی ہے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیں وہ باتوں میں نہیں آئی، وہ اپنے اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی. وہ بالکل باتوں میں نہیں، اور میں اس بات کو بالکل ڈینائی کرتی ہوں کہ جی وہ باتوں میں آ گئی. وہ اپنے اصولی سیاست کر رہے ہیں اور اپنے اصول پہ وہ بالکل ڈٹے اور کھڑے ہوئے ہیں جس طرح کے اصول تھا. اور جو چیئرمین سینٹ جو ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہے، وہ پی ایم ایل این نے نہیں کہا تھا کہ ہم بنیں گے. یہ پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں نے جو ہے یہ متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کا بنے گا. اور 83 کے 83 ووٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈالے. اس میں آپ یہ کہیں کہ وہ بیوقوف بن گئے، وہ بیوقوف نہیں بنے، وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں. اس کو اگر آپ بیوقوفی کی بات کریں تو میں سمجھتی ہوں یہ بالکل غلط ہوگی. اور عوام دیکھ رہی ہے کہ آج جو ہے کون اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور آج جو ہے چھوٹے سے عہدے کے لیے کون بک گیا. مطلب اس سارے معاملے میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ گیم چینجر نکلی، اور آپ کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. دیکھیے گیم چینجر نہیں وہ نکلی. بیسیکلی وہ اس کو جو ہے نا وہ ڈر تھا کہ شاید ان کو، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ڈر تھا، ان کو ایک خوف تھا کہ شاید عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، تو اب وہ اپنا راستہ جو ہے نا وہ دوسری طرف لے آئے ہیں، جو کہ ہمارے ایک ملک میں چلتا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں لیکن پی ایم ایل این کھڑی رہی ہے. اور میں یقین جانے کہ پی ایم ایل این ڈاؤن نہیں ہوئی، بلکہ انہیں عوام کی پذیرائی جو ہے وہ اور زیادہ ملی ہے. چلیے آپ کا پوائنٹ آ گیا. چلتے ہیں راجہ واقف کیانی کی جانب، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلا جو میرا سوال تھا کہ پی ایم ایل این ہمیشہ اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہے، تو کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے اپنی بات کو منوانے کا یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ چیز ان کو مان لینی چاہیے کہ اس دفعہ یہ استعمال ہو گئے، اور یہ بھی چیز ان کو مان لینی چاہیے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. اس جو سچویشن ہے یہ اس کے اوپر میں نے ان کو ایک چیز کر دی ہے. دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری مل گئیں، کٹھے ہو گئے، 11 پارٹیز نے جناب ایک الائنس کر لیا. ایک طرف وہ اکیلی پارٹی ہے، دوسری طرف ٹھیک ہے اس کے پیچھے سپورٹ ہے، ہر چیز ہے، وہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو بچے کو پتہ ہے نا جی. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ 11 پارٹیز ملک کی اچھی اور نون پارٹیز ہیں، یہ مل گئیں، انہوں نے الائنس کیا. اور یہ اگر یونٹی سے چاہتے، ایک نیک نیتی سے یہ کام اگر ہو جاتا تو نو ڈاؤٹ یہ کافی گیم چینج کر دیتے، کافی چینج اس میں وہ کروا لیتے. بٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جیسے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھے بلی نہیں کھائے گی. بٹ یہ کہ یہاں پر ان کی یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ بیک ڈور جو ہے پی ٹی آئی اور پی پی میں ایک خاص ریلیشن ڈیولپ ہو گیا ہے، ہو رہا ہے.
اس میں خاص جو ہے جن کو ہمارے بی ایم صاحب فرماتے ہیں مافیاز جو ہے، مافیاز نے بڑا رول ادا کیا جی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے نون لیگ یا پی ڈی ایم میں کہہ لوں جی، ناٹ اونلی نون لیگ، پی ڈی ایم کو میں یہ کہہ دوں کہ ان کے سامنے پوری پکچر تھی، ان کو ہر چیز نظر آ رہا تھا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ سیٹ ہو رہے ہیں. پھر بھی انہوں نے ان کے اوپر کافی ریلائی کیا. اگر چلیں کر بھی لیا ہے تو کم از کم یہ چیز کریں کہ ان کو کوئی موقع نہ دیتے. جیسے انہوں نے اپنا ٹھیک ہے اسپیکر ان کا نہیں بنا، وہ اپنا چیئرمین سینٹ نہیں بنا، ڈپٹی نہیں بنا، وہ ریزنز ایک لمبی بحث ہے جی، اس پہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب آ گیا اپوزیشن لیڈر کی بات، سینٹ کا اپوزیشن. اب اس میں جب ان کو اب ہر معاملات کا پتہ بھی ہے، پھر ان کو چاہیے تھا کہ ان کی بات مان لیتے. اگر یہ مان لیتے تو ان کے پاس کبھی بھی کوئی جواز نہ ہوتا کہ وہ یہ اپنا ڈیفینڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جی کہ ہمیں تو جی انہوں نے وہ دیا نہیں ہے تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ کرنی پڑ گئی، ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑ گیا. یا جیسے آج مریم بی بی فرما رہی ہیں جی کہ باپ کے آرڈر، باپ کے بڑا لفظ ہے، اس کو اتنا نہیں وہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا لمٹس میں رہ کے چلنا چاہیے. ٹویٹ بھی آتے رہے مریم نواز کی جانب سے، پھر بلاول دیکھیں صاحب جی وہ کی اس جانب سے وقت بھی کچھ دکھی ہیں. ایسے ہی دیکھیں پیغامات آنے شروع ہوئے، اور پھر دونوں طرف سے خاموشی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں والد کی بات کو مانوں گی اور میں ان کی بیٹی ہوں اور میں سیاست میں مفاہمت پر یقین رکھتی ہوں. وہ خالی اکیلے والد کی نہ بات کو مانے نا، وہ چچا کی بات کو بھی مانے، وہ اپنی فیملی کی بات کو بھی مانے، وہ سب کو مان کے چلیں. اگر خالی ایک والد کی بات کو مانیں گی تو وہ نقصان اٹھائیں گی. تو راجہ صاحب آپ اس معاملے کو کیا دیکھتے ہیں کہ نیب کا اس طرح سے پیشی کو ملتوی کرنا، اور وجہ آپ دیکھیں کہ اس وجہ کیا یہ صحیح وجہ تھی؟ کیا ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایک ڈیسیژن لے اور اس پہ قائم رہ سکے، کسی کا احتساب کر سکے؟ جی اب اس میں فاطمہ بات یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت نیب یہ ان کو بلا لیتا تو نیب میرے حساب سے 80% ٹوٹ جاتا، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا. اور دوسری طرف اس کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ سپورٹ اس لیول پہ نہ کر پاتی، کیونکہ اب آ گیا ایک اگریسو سسٹم. اب آ گیا ہے کہ اب ظاہر ہے اب پی ڈی ایم کی ایک میجر جماعت نکل گئی ہے اس میں سے. تو کیا نیب کو پہلے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ مریم نواز کچھ ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں پہلے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی پہلے. اب ان کو نیب کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہمیں بڑا شدید رد عمل ملے گا، شدید رد عمل. اب یہ دیکھیں جی، اب میں آپ کو ایک چیز میں ایڈوانس پہلے بتا دوں، اب یہ سیاست خونی رنگ دے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اب یہ سیاست خونی رنگ دے گی اب، کیونکہ اب آ گئی ہے پی آر کی اب لڑائی آ گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے میں عوام کے لیے کھڑا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بھی عوام کے لیے کھڑا ہوں، پر اب اس وقت صرف پی آر کی لڑائی ہے. اور پی آر کی لڑائی میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اب یہ اپنی پی آر بچانے کے لیے نا یہ سب کچھ جائز کریں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو نیب ہے وہ تو ویسے ہی کنٹروورشل ادارہ بن چکا ہوا ہے، اور نیب جو ہے وہ اس نے جو فیصلہ کیا جو ہے وہ ملتوی کرنے کا یا آگے مریم بی بی کی جو ہے پیشی کا، وہ سب جانتے ہیں. دیکھیں نا آپ بے وقوف بیٹھے ہیں، نہ ہم بے وقوف ہیں، نہ عوام بے وقوف ہے. عوام بہت سمجھدار ہے، عوام سب سمجھ رہی ہے. اور جب نیب نے یہ دیکھا، ایک دم سے نیب کو نا مجھے لگتا ہے خواب آ جاتا ہے رات کو کہ جی مریم بی بی، ان کو نا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کل مریم بی بی کو جو ہے وہ ہم نے گرفتار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے خواب میں آیا، اور خواب میں کون لایا یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن نیب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ انہوں نے گرفتار کرنا ہے. میری بات جی بالکل. اب چلتے ہیں عائشہ اقبال صاحبہ کی جانب، ان کا پوائنٹ جانتے ہیں. میں میری بات میں یہ نہیں کہہ رہی، یہ نیب جو ہے وہ سمجھتا ہے. ایک منٹ پلیز میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. نیب یہ سمجھتا ہے، نیب کو ایک دم سے جو ہے وہ خیال آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بلایا جائے. اور جب مریم بی بی نے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اپنی بیل کروا لی، تو اس کے بعد نیب کو خیال آیا کہ ہم نے تو کسی اور مشن کے لیے ان کو بلایا تھا.
ٹھیک ہے. تو ایک دم پھر نیب کو کوئی خواب آ گیا اور پھر نیب کو جو ہے وہ اس نے کہا جی ملتوی کر دیا جائے. اور سیکنڈلی بالکل صاف کیا بچائے, نیب تو ویسے ہی عمران خان کا وہ بکا ہوا ہے اور وہ سب جانتے ہیں. چلے رابعہ صاحبہ آپ کے واپس آتے ہیں, چلتے ہیں عائشہ اقبال صاحبہ پر, اور ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بات پر. سب سے پہلے تم رابعہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے, میں ان سے پوچھوں گی کہ دھمکی اور وارننگ میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا جی ہم دھمکی نہیں, ہم وارننگ دے رہے ہیں, رائٹ. پہلے تو ان سے میں پوچھوں گی کہ دھمکی اور وارننگ میں کیا فرق ہوتا ہے. دوسرے میرے ان سے یہ سوال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے نیب میں جا رہے ہیں. عوام کے لیے نہیں جا رہی یہ نیب میں, یہ تو صفدر آباد اور مریم آباد کا جو بنے ہوئے ہیں وہ عوام کے لیے کیا اس کا تعلق ہے, یا چودھری شوگر مل کا کیا تعلق ہے عوام سے. تیسرا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے دھمکیاں دے کے کیا ہے, دھمکیاں نہیں, کورونا کی تیسری ویو اتنی بری آئی ہوئی ہے. تو عائشہ اقبال صاحبہ یہ ویو تو پہلے سے موجود تھی نا جب میں بلا رہا تھا, اور لوگوں کے اپینڈنگ ہوئے ہیں, ان کو عزت طور پہ بری نہیں کر دیا گیا, یا ان کو کوئی عزت میں نہیں آ گیا. عوام کو کیا آپ لوگ بے وقوف بناتے ہیں. عوام جب گزرتی ہے موٹر وے سے وہاں مریم آباد اور صفدر آباد دیکھتی ہے تو عوام پاگل ہے, عوام کو نظر نہیں آتا یہ رقبے کس کے ہیں اور چودھری شوگر مل کس کا ہے. آپ نیب میں عوام کے لیے جا رہے ہیں, عوام کو کیوں الو بناتے ہیں. عوام بیچاری تو الو بنا کے اگر یہ لوگ عوام کو لیے کچھ کیا ہوتا تو آج یہ 70 سال جو 30 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, عوام کے آج یہ مسائل ہوتے ہیں. عائشہ اقبال صاحبہ شوگر مافیا, میڈم شوگر مافیا کا نام نہ لیں, یہ پلیز شوگر مافیا کا نام نہ لیں, ایک اور جو ہے نا بحث چھڑ جائے گی. یہ شوگر مافیا ہی بچا رہی ہے, اور اب بھی شوگر مافیا نہیں بچایا ہے. میرے پاس میڈم اتنے ایک ایویڈنس موجود ہیں کہ اگر میں وہ آپ کو آن ایئر کر دوں نا تو میڈم وہ بڑے معاملات. عمران نیازی صاحب نے تو اس سارے مافیاز کو جو ہے وہ دبانا تھا. یہ اور ابل کے کیوں آ رہے ہیں, اور مافیاز کیوں آ رہے ہیں. یہ مافیاز کی تو میرے خیال میں عائشہ جی آپ نہ ہی بات کریں, یہ ایک اور لمبی بحث چھڑ جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ لوگ عوام کے لیے اب یہ پی ڈی ایم کی جو گندی سیاست نظر آئی ہے, کیا یہ عوام کے لیے آ رہے ہیں, یہ سیٹیں چاہیے انہیں. کون سی سیٹیں, ہمیں تو ابھی ہمیں تو عوام کا تو یہ نام ہی نہ لیں, انہیں تو اپنا تحفظ چاہیے. تو عائشہ اقبال صاحبہ کیا حکومت ہماری اتنی مضبوط نہیں تھی, یا ہمارے ادارے مضبوط نہیں تھے کہ تفتیش کے لیے بلایا ہے اور تفتیش کی بھی نہیں. انہوں نے عوام کو دیا کیا ہے, ان پہ بھی آتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عائشہ اقبال صاحبہ میرا سوال, ابھی تک جو میجر پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں, اور آپ انہی پروجیکٹس کو بار بار جا کے ان کی جو ہے وہ ان کا اوپننگ کرتے ہیں. اپنا نیا پروجیکٹ پلیز ہمیں دکھائیں کہ ان 2.5 سالوں میں آپ نے کون سا لگایا. چلے واپس آتے ہیں اور پوائنٹ جانتے ہیں, لیکن ابھی ٹائم ہو رہا ہے بریک کا, چلتے ہیں بریک کی جانب.